बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में होने वाली फतूहात के हवाले से पढ़ा, उनकी सीरत व किरदार के हवाले से पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उनके कारहाय नुमायाँ, यानी कि क्या क्या उनके दौर में काम सर अंजाम दिए गए, किस तरीके से जो है उनका दौर को बयान किया जा सकता है। इस सवाल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। मसलन इसमें पूछा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबियों के बारे में आप क्या जानते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामे बयान करें या कारहाय नुमायाँ कर लें। उसका सिंपल जो होता है, जो सवाल पूछा जाता है वो यही होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामे जो हैं वो बयान किए जाएँ। इसमें फिर हम उनकी तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी दुनिया के एक ऐसे अजीम जर्नैल और फातह के तौर पे नज़र आते हैं कि जिनकी बहादुरी, जिनकी शुजाअत की दास्तानें हमें आज भी हर वक्त हर जगह पे सुनाई देती हैं और हम पढ़ते हैं, और जिससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अगर हम उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से देखें तो जंगी चालों के हवाले से वो नहायत माहिर थे। चालें चलना और दुश्मन का जो है, अगर दुश्मन ने कोई चीज़ जो है नई अपनाई है स्ट्रेटजी, और उसका तोड़ निकालना सलाहुद्दीन के लिए बहुत आसान था। इसी तरह से हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे और कोई भी काम शुरू करने से पहले बाकायदा वो उसकी मनसूबाबंदी किया करते थे कि इस काम को जो है कैसे सर अंजाम देना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कई दफ़ा उनको ये पता होता था कि दुश्मन जो है वो तादाद में उनसे बहुत ज़्यादा है और दुश्मन हावी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। अपना इरादा जो है, उनके इरादे आहिनी इरादे के मालिक थे, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अपनी कम तादाद के बावजूद दुश्मन की जो तादाद थी उससे वो कभी मुतासिर नहीं हुए। इसके अलावा जब जंग हो रही होती थी तो जंग के दौरान वो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते थे और अपनी फ़ौज का जो हौसला है वो बुलंद रखते थे, और कई दफ़ा वो दूसरी फ़ौज के इतने करीब चले जाते कि बहुत ज़्यादा वो ख़तरा मोल लिया करते थे। इससे क्या होता था कि इनके अपने साथी जो हैं वो, इससे उनका जो जज्बा है, जो उनका जोश है वो ताज़ा रहता था। इसके अलावा उन्होंने जो है अपने दुश्मन की हिकमत अमली को भी नाकदाना नज़रों से देखते थे, उसका जायज़ा लेते थे और फिर उन पर कड़ी निगाह रखते हुए अपनी हिकमत अमली को जो है वो उसके मुताबिक तरतीब दिया करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी ये हिम्मत, उनका ये हौसला जब वो बीमार हुए तब भी कायम रहा, और कभी भी वो जो हैं इससे पीछे नहीं हटे। अक्का की जंग में हम देखते हैं कि अक्का की जंग के दौरान पूरा यूरोप उनके ख़िलाफ़ था, और सारे यूरोप के इनकी सारी अफवाज के बावजूद कभी भी आपने कमज़ोरी नहीं दिखाई। और इस दौरान हम देखते हैं कि उनकी अपनी जो कंडीशन थी वो ये थी कि ना वो सीधे तरीके से बैठ सकते थे, ना लेट सकते थे, उनकी पीठ जो है उस पर फोड़े निकले हुए थे, ठीक है। उसके बावजूद जो है वो मुसलसल जो है अपने खेमे के करीब मौजूद रहते और अपनी फ़ौज को जो है हदायत देते रहते कि अब ये करो, अब वो करो, और किस तरीके से अपनी हिकमत अमली जो है वो उसके मुताबिक जो है वो उसको चलाते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको फ़तह और कामरानी से जो है नवाजते रहे, और जिस तरह से उनको फतूहात हासिल हुई वो, और अल्लाह ताला के करम फ़ज़ल और करम से जो है उनको तमाम फतूहात हासिल हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि बनु अब्बास के दौरे ज़वाल में जो अब्बासी खलीफा थे वो उन लोगों के रहम करम पर थे जो बगदाद पर काबिज़ हो जाते। जैसे आपने दयालमा का पढ़ा, कभी कोई है कभी कोई हो जाता था। और इसी तरह से मिस्र के अंदर भी फ़ातिमी खिलाफत कायम हुई जिनका मसलक शिया था, और बगदाद में भी इस फ़ातिमी खिलाफत के हामी मौजूद थे। यहाँ तक कहते हैं कि फ़ातिमियों का असर व रसूख इस हद तक यहाँ पे बढ़ा कि अब्बासी खलीफा की मौजूदगी में बगदाद में 1 साल तक जो है फ़ातिमी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा जाना लगा।
یعنی کہ فاطمیوں کا اثر و رسوخ بغداد پر بھی اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جو ہے نا وہ بغداد میں 1 سال تک پڑھے جانے لگا۔ صلاح الدین کی زندگی کے آخری دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت جو ہے وہ کمزوری کا شکار تھی، اور جو فاطمی وزیر تھا مصر میں، شاور اس کا نام تھا، اور وہ بار بار صلیبیوں کے ساتھ جو ہے سازشیں کرنے میں جتا ہوا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین نے مصر کو جو ہے فتح کرنے کا سوچا، اور اس انتشار سے نکالنے کے لیے انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر کے جو عباسی خلیفہ معززہ باللہ کا نام کا خطبہ جاری کیا، یعنی کہ عباسیوں کو مصریوں کے اثر و رسوخ سے آزاد کروایا، اور فاطمی خلافت کو مکمل طور پر جو ہے وہاں پہ مصر میں ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ اکثر جو ہے وہاں کے خلیفہ بھی جو ہیں وہ اپنے وزراء کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، اور انتشار کی قوتیں طاقت پکڑ رہی تھیں۔ تو اس صورتحال میں سلطان صلاح الدین نے جو ہے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی بنیاد جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ڈالی۔ اس مضبوط اور جو ہے مستحکم حکومت جو ہے اس کا قائم کرنا آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے اندر جو ہے خود اعتمادی جو ہے ان کی بحال ہوئی، اور ان کا جو کھویا ہوا اعتماد ہے وہ بحال ہوا، اور جو صلیبی تھے ان کا بھی بیسیکلی توڑ نکالا گیا، اور جو بار بار مسلمانوں کو اس وقت پریشان کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی مختلف فورسز یا مختلف علاقوں کے اندر مسلمان جو ہیں وہ کمزوری کا شکار ہو رہے تھے، تو اسی دوران سلطان نے ایک مضبوط حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک طرح سے ان کی جو دور تھا اس کی عظمت، جو پرانا دور کی عظمت تھی اس کو بحال کرنے کی انہوں نے اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کا فتح کرنا ان کے دور کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس جو تھے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور اس کو جو ہے واپس لینا مسلمانوں نے اپنی زندگی کا مطمع اور مقصد بنایا ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو جو ہے یہ صلاحیت دی، اور صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 91 سال کے بعد جو ہے اس مشن کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے ان کے دور سے لے کر 1187 سے 1948 تک جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس عیسائیوں کے نزدیک بڑا مقدس مقام تھا، اور حضرت عمر کے زمانہ سے لے کر جو ہے سلجوقی سلطان ملک شاہ کے زمانہ تک عیسائی جو ہیں اس طرف جو ہے نہیں دیکھتے، لیکن جیسے ہی ملک شاہ کی وفات کے بعد جو ملک ہے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا، اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے، اور مسلمانوں کی یہ کمزوری جو ہے دیکھ کر عیسائیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو زوال آ چکا ہے اور مسلمان قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے جو ہے اپنا مہمات کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس پر قبضے کے لیے عیسائیوں نے جو ہے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو لڑائیاں لڑیں وہ تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، یعنی کہ صلیب کے لیے کرسچن ان کا ایک نشان ہوتا ہے۔ تو صلیبیوں نے جو جنگیں لڑیں تاریخ میں، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ آج بھی اگر آپ نے کبھی کسی کے منہ سے، جس کو بہت زیادہ جو تعصب پسند ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آپ نے صلیبی جنگوں کا تذکرہ سنا ہوگا، تو یہ وہ جنگیں ہیں جو عیسائی مسلسل صدیوں تک مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جو ہے ہم نے کہیں بھی آرام اور سکون سے رہنے نہیں دینا، ہم نے اپنی جو ہے مقبوضہ علاقے جو چیزیں جو ہیں ہم نے واپس لینی ہیں۔ اسی طرح سے اس حوالے سے ہم مزید بات جو ہے کریں گے کہ وہ کس طرح سے ان مقاصد میں کامیاب ہوئے، کبھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا،
کبھی کبھار انہوں نے کچھ علاقوں کے اندر جو ہیں اپنے مقبوضات جو ہیں وہ بڑھا لیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری صلیبی جنگ کے دوران سلطان نے جو ہے فرانس، جرمنی اور انگلستان کی متحدہ افواج کو جو ہے جس طرح سے شکست دی، اور ان افواج کی جو قیادت کر رہا تھا اس کا نام تھا رچرڈ شیردل، رچرڈ دی لائن ہارٹڈ، یعنی کہ اس کو اس حد تک بہادر تھا کہ اسے رچرڈ شیردل کا خطاب دیا گیا تھا۔ صلاح الدین کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس کو انہوں نے جو ہے ناکامی سے دوچار کیا اور شکست فاش دی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ اسلام کے اور اہل اسلام کے قبضے میں آ گیا، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت حکمران تھے جن کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، ان کو یہ شرف بخشا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جرمنی کا بادشاہ جس کا نام فریڈرک باربوسا تھا وہ بھی دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور جو رچرڈ شیردل جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کا علاج خود جو ہے صلاح الدین ایوبی نے کروایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شکست جو ہے ان لوگوں کو شکست دینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کا صحرا جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اہل علم اور کا زبردست قدر شناس تھا۔ اپنے ابتدائی دور میں جب اسے مصر کی وزارت ملی تو اس نے ہر طرح کے فقہا، شعراء، صوفیہ کو اپنے ارد گرد جمع کیا، اور اپنے ایسی محافل جو ہیں وہ منعقد کی گئیں جن کے اندر ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ مثلاً اس میں شعراء بھی تھے، علماء بھی تھے، اور یہ لوگ جو ہیں آپس میں بیٹھ کر ان کی بیٹھک ہوتی تھی، اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں تبادلہ خیال بھی ہوتا تھا مختلف چیزوں پر۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دور ہے اس میں علماء اور اساتذہ کی جو تنخواہیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات 3 لاکھ دینار جو ہے سالانہ تک جو ہے تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اکثر اوقات سلطان ایسی محفلیں سجاتے تھے جس میں شریعت کے احکام شریعت کے فضائل بیان کیے جاتے، جہاد کا ذکر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہے وہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا ان محافل میں، اور سلطان علماء کی قدر شناسی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کو ہر طرح سے جو ہے ان میں سے کوئی اگر اس قابل ہوتا تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کی عزت بھی کی جاتی، اور نذرانے بھی جو ہیں پیش کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اور موقع کی مناسبت سے وہ خود بھی شعر کہہ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر جس کا نام تاج الملوک تھا اپنے غم کا اظہار اشعار کی صورت میں کیا ہے، اور وہ شعر کی باریکیوں سے بھی آگاہ ہوتے تھے کہ وہ شعر کی باریکیوں سے بھی آگاہ ہوتے تھے اور لطافتوں سے بھی، اور بعض اوقات بہت اچھے شعراء کی جو اصلاح ہے وہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں اگر کوئی شاعر ان پر کوئی تنقید کرتا یا کسی معاملے میں ان کی رائے سے اختلاف کیا جاتا تو وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس چیز کو دل میں نہیں رکھتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے جو ہے خاموشی سے جو ہے جواب دیتے تھے، اگر وہ اس کا جواب دیتے، ادروائز وہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک شاعر نے ان کے شطرنج کھیلنے پر جو ہے ان کی ملامت کی، انہیں برا بھلا کہا، لیکن آپ نے صلاح الدین نے اس کی اس بات کو بنیاد نہیں بنایا، اور جب بھی اس کو ضرورت پڑی یا جب بھی اس نے کوئی اچھا شعر کہا تو اس کو اسی طرح سے انعام و اکرام سے نوازا گیا جس طرح سے پہلے تھا، یعنی کہ وہ کردار کی ان بلندیوں پر تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم عام انسان ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ہماری اندر ایک شخصی کمزوری ہوتی ہے،
وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یا ان کا مطمع نظر یہ تھا، وہ بہت کلیئر تھا. مطلب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ نظر پھیر لیا کرتے تھے. اور یہ ایک ایسے شخص کی اور ان کے کردار کی علامت ہے جو عظمت کی گہرائیوں آپ کہہ سکتے ہیں، جو عظمت ان کو حاصل تھی، اسی بنا پہ وہ جو ہے اس کا ہمیں اظہار ملتا ہے. ورنہ عام انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گرج ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رفع عامہ کے کاموں کی طرف جو ہے ان کی توجہ ہوتی تھی. انہوں نے مصر اور شام کے اندر جا بجا سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کروائے، اور ان سے لوگ جو ہیں فائدے اٹھاتے رہے. اس کے علاوہ جو لوگ فقیر تھے، فقراء تھے، غربا تھے، ان کے آپ نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ بیت المال سے ان کو دیے جاتے تھے. اسی طرح سے حرمین شریف کے اخراجات کے لیے مستقل ذرائع آمدن کا آپ نے بندوبست کیا. قاہرہ پر جب قاہرہ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا مصر میں فاطمی خلافت تھی، اور اس خلافت کو آپ نے ختم کیا، تو آپ نے فاطمی حکمرانوں کے طرز عمل کا جائزہ لیا. اور تو وہاں پر آپ کو بے شمار ایسے برتن ملے جو سونے اور چاندی کے تھے، بہت زیادہ جواہرات آپ کے ہاتھ آئے. سلطان نے ان سب کو بیت المال میں داخل کرا دیا. محلات میں جو لونڈیاں تھیں یا جو غلام تھے ان سب کو آزاد کیا. ان لوگوں کو ان محلات کو لوگوں کو استعمال کرنے دیا گیا، اور ان کے لیے جو ہے کھول دیا گیا. اسی طرح سے سلطان کا ایک بڑا کارنامہ ان ٹیکسوں کو منسوخ کرنا تھا جو فاطمیوں کے زمانے میں حاجیوں پر لگائے گئے تھے. ان ٹیکسوں کو آپ نے ختم کیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوران سفر حاجیوں کے لیے خوراک کا انتظام کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ ان کے سفر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ سرائیں اور مہمان سرائیں جو سرائے ہے وہ تعمیر کی جائیں. وہاں پہ جو ہے سڑکیں جو ہیں ان کو وہاں پہ یقینی بنایا جائے اس بات کو کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان جو ہے انہوں نے مختلف مدرسے اور جامعات قائم کرنے کی طرف جو ہے ابتدائی طور پہ مصر کے جب فاطمی مصر پر قابض تھے تو اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن نور الدین نے شام کے اندر جو ہے اپنی حکومت کے دور میں بہت سارے مدرسے قائم کیے. تو اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام میں بکثرت جو ہیں مدرسے قائم کرنے کی طرف توجہ دی. ان کا وہی خیال تھا جیسے نور الدین زنگی کے دور میں قائم کیے گئے تھے. وہاں پر جو ہے طلباء کے لیے رہائش کا انتظام تھا، وہاں پہ ان کو خوراک جو ہے وہ دی جاتی تھی. اور مصر اور شام کے بڑے بڑے شہروں جن میں اسکندریہ تھا، قاہرہ تھا، دمشق تھا اور بیت المقدس تھا، ان تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر مختلف مدارس کا جو ہے جال سا بچھا دیا گیا، اور ان میں ان کو ہر طرح کی سہولیات جو ہیں وہ پہنچائیں گے. اس کے علاوہ ان مدرسوں کے انتظام کے لیے جو ہے بہت سارا روپیہ پیسہ جو تھا اس کو وقف کر دیا گیا کہ یہ یہاں پہ خرچ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مدرسہ جب قائم کیا جاتا تو اس کے ساتھ ہاسٹل بنایا جاتا تھا جن میں طالب علموں کے لیے خوراک، رہائش، حمام، نہانے کے لیے ہسپتال یعنی علاج معالجہ کا خرچہ بھی جو ہے حکومت خود برداشت کرتی تھی. اسی طرح سے سلطان نے امام شافعی کے مزار کے قریب ایک مدرسہ جو ہے تعمیر کیا تھا، اور اس کے پہلے پرنسپل جو تھے علامہ نجم الدین تھے، اور مختلف عمارات جو ہیں اس مدرسے کے ساتھ جو ہیں وہ تعمیر کر دی گئیں. اسی طرح سے مصر میں مدرسہ مالکیہ میں ہمیں ابن خلدون کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ابن خلدون جو ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے لکھی، وہ کچھ عرصہ یہاں پر قیام پذیر رہے. اسی طرح سے لوگوں کے اندر تعلیم کا بہت زیادہ شوق تھا، اور لوگوں کے اندر بلکہ ایک رجحان کا بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں پایا جانے لگا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی شخص کے لیے بہت بری بات ہوگی اگر وہ مر جائے، لیکن
اپنے پیچھے کوئی اس طرح کا مدرسہ یا اپنی کوئی جاگیر کو وقف کر کے نہ جائے، جس سے لوگ آنے والے وقتوں تک جو ہیں فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس چیز کو باعث افتخار سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بعد یا اپنی زندگی میں ہی کوئی مدرسہ قائم کرتے یا اپنی جاگیر کو وقف کر دیا کرتے تھے، تاکہ اس کو جو ہے استعمال میں لایا جا سکے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی تھا جو ان کی وفات کے بعد بھی ان تک اس کا ثواب جو ہے پہنچتا رہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی جو ہمشیرہ تھیں اور زوجہ جو تھیں، انہوں نے بھی مدارس قائم کرنے میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا، اور مختلف جو مدرسے ہیں وہ قائم کیے گئے، اور یہاں تک کہ سلطان کی وفات کے بعد بھی ان مدرسوں کا قیام جو ہے وہ اسٹیٹ میں جو ہے وہ جاری رہا، اور یہ خواتین بھی جو ہیں اس کی سرپرستی کرتی تھیں، اور بڑے بڑے شرفاء لوگ جو تھے وہ بھی اس چیز کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔